अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाले के साथ मैं हूं मारिया मेमन। आज की टॉप स्टोरीज हैं। पीडीएम को अब आराम का मशवरा है और ये मशवरा दे रही है हुकूमत भी, और कुछ उनकी अपनी जो तबीयत के हवाले से मामलात हैं। मरीम नवाज साहिबा, मौलाना फजल रहमान साहब नासाज है, तो अब लगता है कि पॉलिटिकल एक्टिविटी कुछ दिनों के लिए ज़रा बैक फुट पे चली जाएगी। इसके बाद बात होगी इस्लाहात और गुड गवर्नेंस का एक और मौका है। हुकूमत कहती है कि हम हाथ बढ़ाना चाहते हैं। क्या कितनी संजीदगी है इस कदम में, और इसके साथ साथ क्या वो इस निज़ाम को आगे चलाने के काबिल हैं भी या ख्वाहिश है भी, ये उनके बयानात से अंदाजा होगा हमें आने वाले चंद हफ्तों में। प्रोग्राम में इस पर बात होगी। उसके बाद कोविड से बचाव का हल, एहतियात और सिर्फ एहतियात। डॉक्टर फैसल सुल्तान साहब होंगे प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हमारे साथ, बिकॉज ये जो थर्ड लहर है बहुत खतरनाक है। इस हवाले से आज वज़ीर आज़म साहब ने भी कौम से खिताब किया। आगाज करते हैं। सिलेक्टेड का जो लफ्ज़ है वो पहले कॉइन किया गया जब वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने हल्फ लिया, और जब पार्लियामेंट में वो तकरीर करने गए तो ये बिलावल भुट्टो जरदारी ने पहली दफ़ा इसको, अगर हम कहें कि नेशनल नैरेटिव का हिस्सा बनाया था। कहाँ से सिलेक्टेड की गर्दान शुरू हुई है और कहाँ पे आके आज हम लोग खड़े हैं, ये नौबत क्यों आई है? नून लीग और पीपल्स पार्टी ने जो बयानात पे एक दूसरे के खिलाफ जो सख्त बयानात से इज्तनाब करना था, अब वो फ्लड गेट्स खुल गए हैं, क्योंकि जो मेन स्ट्रीम लीडरशिप है इवन वो भी एक दूसरे के ऊपर इस हवाले से सख्त जुबान का इस्तेमाल कर रही है। पीपल्स पार्टी पीएमएलएन नोक झोंक, जरा मुलाहिजा कीजिए। अगर आपको ये ओहदा चाहिए था और इतनी बुरी तरह चाहिए था तो आप मोहम्मद नवाज शरीफ साहब से मांग लेते तो वो आपको ये दे देते। मियां साहब से भी राब्ता किया, मौलाना फजल रहमान साहब से भी राब्ता किया। उन्होंने कहा क्योंकि एक दफा फैसला हो चुका है अब हम चेंज नहीं करेंगे। ये एक पार्लियामेंट्री नॉर्म है, उसको हक दिया जाता है जिसका सिंगल लार्जेस्ट मेजॉरिटी हो। आपने एक छोटे से ओहदे के लिए बाप से वोट ले लिए। उनका कोई बाप से ताल्लुक नहीं है। आधा तीतर और आधा बटेर और कभी ऑपोजिशन कभी हुकूमत, ये नहीं हो सकता। जरा सा पानी पी ले, लंबे लंबे सांस ले, हौसला रखे। आपको बाप के लोगों ने वोट दिया है, बाप के कहने पर वोट दिया है, तस्लीम कर। जो चोरी छुपे मुलाकातों की वजह से जिंदा है वो हमें बोलेगी कि आप ऐबदार हैं। ऑपोजिशन के इत्तेहाद को इससे धचका लगा है। बराबरी के साथ इस इत्तेहाद को चलाने की कोशिश करे, बरकरार भी रहेगा, लेकिन किसी का डिक्टेशन पे इत्तेहाद नहीं चल सकता है। आगे बढ़ने से पहले आज अगर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस शहरी रहमान साहिबा की हम नोटिस करें तो जिन इस्तीफों पे इक्तफा है पीडीएम का, जिसका फैसला 4 अप्रैल को बज़ाहिर उन्होंने करना है सीईसी के इजलास के बाद, उसके बारे में क्लियरली पीपल्स पार्टी ने आज कह दिया कि इस्तीफों का मामला तो बिल्कुल ना ही समझे। हम इस्तीफों की सियासत में यकीन नहीं रखते। हर चीज आप तय कर सकते हैं, ये नहीं होना चाहिए कि भाई एक तंजीम को आप दीवार से लगाएं। सो बेसिकली पीपल्स पार्टी इस्तीफे तो नहीं देने वाली है। कौन इस वक्त कहाँ पे खड़ा है, हुकूमत, ऑपोजिशन, पीडीएम, इस हवाले से प्रोग्राम के पहले से में हम बात करेंगे। हमारे साथ रऊफ कलास्ट्रा साहब स्टूडियो के अंदर मौजूद हैं, इरशाद भट्टी साहब भी स्टूडियो के अंदर मौजूद है। ज़रा हम इसका एनालिटिकल जायजा लेंगे। और कलास्ट्रा साहब, मेरे ख्याल है आपसे आगाज़ करते हैं कि ये इस वक्त क्या पीडीएम सिर्फ पेपर्स पे फ़ाल है, क्या प्रैक्टिकली इसको अब गैर फ़ाल समझें आज के बाद से? बड़ा अहम सवाल है आपका, और मैं अभी आपने बड़ी अच्छी आपने रिपोर्ट जो अभी चलाई, आपकी टीम है, प्रोडक्शन टीम इज़ डन वेल, जो उन्होंने हमें चीज़ें समझने में आसानी रही है। मेरे लिए, मैं यहाँ 22 साल से ज़्यादा हो गए पॉलिटिक्स को यहाँ इस्लामाबाद में देखते हुए। भट्टी साहब को भी इतना अरसा इस्लामाबाद में, हम यहाँ इकट्ठे ही आए थे। अब जितनी पॉलिटिकल इमेच्योरिटी का ये मैंने मुजाहरा देखा है, और जिस तरीके से एक दूसरे पे तोपें गन्ने उन्होंने तान ली हैं, और मीडिया में कैमरों के सामने, मतलब ये मेरे लिए नई चीज़ है। उससे ये लगता है कि ये बचकाना एक पॉलिटिक्स यहाँ पे होते हैं। आपके डिफरेंट आप उसको कह सकते, आइडियोलॉजिकल आपके यहाँ फ़र्क होते हैं, एक दूसरे के पॉलिटिकल एनिमीज़ होते हैं, सब कुछ होते हैं, लेकिन आप इस तरह खड़े हो के कैमरों के सामने इस तरह की बैशिंग, मैं तो पहली दफ़ा देख रहा हूँ कि पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो नौजवान लीडरशिप है, पहले होती होंगी, लेकिन आप जो अंदर के राज जो है ना, पॉलिटिकल राज, हमारे लिए तो बहुत बड़ा मिसाल है इसमें। अगेन ऑफ कोर्स के हम भी चला रहे हैं, हमारा प्रोग्राम हो रहा है, हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। थैंक यू वेरी मच। उस पे कहने हमारी दुकान बड़ी अच्छी चला रहे हैं, मरियम साहबा का थैंक यू वेरी मच, बिलावल साहब का और इनका कंपनी का भी। ये बातें जो होती हैं, आपको थोड़ी सी आपको अंदर बैठ के करने वाली बातें होती हैं, सम टाइम कैमरे पे लेके। इवन हमारे माँ बाप, मुझे याद है हमारी माँ जो है अच्छी खासी हमारी फेंटी लगाती थी कि जो चूल्हे पे बात हो रही है ना घर में गाँव पे, तो बाहर नहीं निकलनी चाहिए। ऐसी ट्रेनिंग आपको घर से आप बच्चों को करते होते हैं कि अंदर घर की बातें जो है ना, ये बाहर आपने अपने रिश्तेदारों को भी नहीं बतानी और बस्ती में भी किसी को नहीं बतानी। ये बेसिक्स आपके लेसन्स होते हैं। अब जो मरियम नवाज साहबा का मुझे लगता है वो ना थोड़ी सी गुस्से में है, एक उनके अंडरस्टैंडेबल भी है, और बात चीज़ें फैक्चुअली तौर पर वो ठीक भी नहीं बता रही। मसला उनका ये कहना कि जनाब कि आपको
آپ کو اگر اتنی چھوٹا سا یہ آپ کو عہدہ چاہیے تھا تو نواز شریف صاحب کو کہہ دیتے, وہ آپ کو دے دیتے, میاں صاحب کے پاس بھی سب کچھ ہے دے دیتے. جیسے وہ ایمپرر ہیں اور سب کچھ انہوں نے دینا ہے, انہوں نے دینا خود اپنے لیے, تو بیچارے جو بھی وہ جس طرح لے کے گئے اور اس پہ پھر بعض دفعہ بات اور سائڈ پہ چلی گئی. ایک طرف آپ اصول کی بات کرتے ہیں کہ ہم بڑے اصول پرنسپل, ہم نہ جھکنے بکنے والے. تو جنرل باجوہ صاحب کی اس میں مدت ملازمت میں آپ تو کہتے تھے ووٹ کو عزت دے, آج باجوہ صاحب پہ آپ 100 باتیں بھی کرتے تھے. آپ ذرا ہمیں سمجھائیں, پوری قوم سمجھنا چاہے گی کہ 6 مہینے پہلے تک آپ نے لائن میں لگ کے جنرل باجوہ صاحب کی ان کے ایکسٹینشن کے لیے آپ نے لا جو بنایا, اس میں تمام لوگوں نے اس میں ووٹ ڈالا. یہ پی ایم نواز نے ڈالا بھی کی بات ہے, ورنہ کہ بہت سارے وہ بھی تھے سارے اس میں لوگ تھے, ان باتوں پہ ہمیں نہیں آنے دیتے, اس پہ بات نہیں کرنے دیتے, نہیں اس پہ بات نہیں کرنی. اور دوسری بات جو میری اطلاع ہے, میں نے ایک دفعہ اپنے ویلاگ پہ بات کی ہے کہ باقاعدہ انہوں نے زرداری صاحب نے نواز شریف صاحب کو فون کیا تھا, انہوں نے آگے سے ان کے فون نہیں اٹھائے. اس کے بعد ان کی یہاں سے بات ہوئی تھی, یہ ڈار صاحب اسحاق ڈار صاحب, انہوں نے خود بھی, میں ان کا سن رہا تھا, انہوں نے اس بات کو کنفرم کیا کہ ہاں جی زرداری صاحب کا فون آیا تھا اور مجھ سے بات ہوئی, اور ان کا یہ کہنا تھا کلوز اینڈ شارٹ یہ ٹرانزیکشن ہے, یہ عہدہ جو ہم آپ کو نہیں دے سکتے اعظم تارڑ صاحب کو بنائیں گے. اب اس میں تھوڑی سی پیپلز پارٹی کا بھی فالٹ ہے میرا خیال ہے, مطلب یہ ضروری نہیں ہے کہ ان کا فالٹ ہو سکتا ہے. آپ نے ایک ڈیل کی, اب جو ان کا پوائنٹ آف ویو ہے ذرا ان کا پوائنٹ آف ویو دیکھنے کی ضرورت ہے تھوڑی سی, کہ وہ بات بھی تھوڑی سنجیدہ کہہ رہے ہیں. آپ کی الیکشن سے پہلے ایک ڈیل ہوئی آپ کے سینٹ چیئرمین سے پہلے, جی ٹھیک ہے کہ یہ عہدہ جو ہے نا ہمارے پاس چیئرمین کا آ جائے گا, آپ کا پوزیشن کا آ جائے گا. آپ کا اگر کینڈیڈیٹ فار اینی ریزن, یسریٰ گیلانی صاحب فار اینی ریزن ہار گئے ہیں, وٹ ایور جو بھی ہے, تو وہ بھی بات ٹھیک کہہ رہے ہیں کسی حد تک کہ بھائی صاحب آپ کی ہماری ڈیل ہوئی تھی, ہم نے تو ووٹ آپ کو ڈالے ہیں, وہ 49 ووٹ آپ کو پڑے ہیں, اب اس میں سے 7 آگے پیچھے ہو گئے, وہ تو علیحدہ ہے. اب آپ اس کو بیٹھ کے ریوائز کرنا چاہتے ہیں, ڈیل کو ریویو کرنا چاہتے ہیں, تو پھر ہم اس کو ماننے کو تیار ہیں. میں بھی ابھی ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ گیلانی صاحب کو اس پہ سٹینڈ لینا چاہیے تھا, اچھا انہیں کہنا چاہیے تھا اپنی پارٹی کو, بلاول صاحب کو کہتے یا زرداری صاحب کو کہتے کہ بھائی صاحب ہمارا ایک جنٹل مین ان کے ساتھ ڈیل تھی. وہ کیوں کہیں گے سر, وہ نہیں کہنا چاہیے تھا, بن رہے ہیں وہ کیوں کہیں گے. میرا خیال ہے اگین گیلانی صاحب کو پوزیشن لیڈر بننے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے, یہ میں آپ کو بڑا ان کو تھوڑا سا میں جانتا ہوں, میں ان کے لیے پوزیشن لیڈر بننا نا وہ کوئی اتنی بڑی چیز نہیں ہے. ہاں پرائم منسٹر بننے کا کوئی چانس بن جاتا, چیئرمین کا بن جاتا, اگین ہی از ہیپی. سو میرا یہ خیال ہے کہ جب آپ کو وہاں پہ نواز لیگ نے وہاں سے سینٹ سے آپ کو جتوایا بھی صحیح, آپ کو انہوں نے وہاں سے نیشنل اسمبلی سے جتوایا, آپ کو سینٹ کے ووٹ ڈالے چیئرمین کے لیے, آپ کو پھر پارٹی کو کہہ دینا چاہیے تھا, کیا مت نہیں آ جانی تھی کہ نواز لیگ کہ ہر جگہ پہ نا باقیوں نے پیپلز پارٹی کی تجاویز کو مانا ہے. الیکشن میں لڑنا ہے, سینٹ الیکشن میں حصہ لینا ہے, ضمنی انتخاب میں حصہ لینا ہے, ابھی استعفے نہیں دینے ہیں, باقی جماعتوں نے مور اور لیس پیپلز پارٹی کی تجاویز کو مانا ہے. سو شاید یہ پہلی دفعہ تھی جہاں پہ ان کو لگ رہا ہے ہماری بات میں کوئی فرکشن آ رہی تھی. اسی پوائنٹ تھوڑی سی اب اس سے پہلے بھٹی صاحب پہ جائیں, اب یہ باتیں جو ہیں یہ تھوڑی سی میرا خیال ہے بیٹھ کے کرنے والے, ان کی طرف سے جو کینڈیڈیٹ انہوں نے آگے پوٹ کیا تھا, ایک سعدیہ باسی صاحبہ تھیں جو میری اطلاع تھا پہلے, پھر اعظم تارڑ صاحب کو لے کے جس پہ پیپلز پارٹی کے اپنے ان کے ریزرویشنز ہیں فار اینی ریزن, ان کو بھی دیکھنا چاہیے تھا کوئی ایسا بندہ پٹ کریں یا پوزیشن لیڈر کریں جس کا تھوڑا سا ویٹ تو ہو. ایک نیا بندہ ایک آ رہا ہے, میں اعظم تارڑ صاحب کی کسی میں اس پہ نہیں جا رہا, میں ان کو زیادہ نہیں جانتا, اچھے بندے ہوں گے, میں یہ کہہ رہا ہوں آپ تھوڑا سا ویٹ والا بندہ تو ڈالیں اس کے لیے, پوزیشن لیڈر کے لیے قد قامت ہو, جس کی بات سننی جائے, جس کا تھوڑا سا ویٹ ہو. لیکن پھر بھی میں کہوں گا پیپلز پارٹی نے اگر ڈیل کی ہوئی تھی, مطلب میرے اس پہ 100 اعتراض ہو سکتے ہیں, اس میں نواز لیگ ایگزیکیوشن ہے وہ ذرا گریسفلی, میرا خیال ہے آنر کرنی چاہیے, وہ گریسفلی ہو سکتی تھی. آپ جانے سے پہلے فون کر کے بتا دیں جی ہم جا رہے ہیں, ہم یسر رضا گیلانی صاحب کو ہم پچ کر رہے ہیں. آپ یہ بریکنگ نیوز ٹی وی سے ملنا یا ٹویٹ سے ملنا مناسب نہیں. بٹی صاحب سیم کوشچن, پہلے آپ پانی پیجئے, ٹھنڈے سانس لیں, اور مجھے بتائیے کہ کیا پی ڈی ایم اب فعال ہے یا صرف پیپر پہ ہی ہے, یا ہم دیکھ رہے ہیں کہ آگے چل کے یہ سنبھل سکتے ہیں. یہ دیکھ لیں بلاول بھٹو صاحب, دو چار سانس بھی لیں, دو سانس. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ شروع بات کرنے سے پہلے یہ دیکھ لیجئے گا کہ یہ موقع شناس لوگ ہیں, یہ مفاد پرست لوگ ہیں, یہ دہاڑی دار لوگ ہیں, نمبر 1. نمبر 2, اس چھت کے نیچے, جس چھت کے نیچے مولانا فضل الرحمان اور محمود خان اچکزئی اکٹھے ہوں, اس چھت کے نیچے جس میں مولانا فضل الرحمان صاحب اور ANP اکٹھی ہو, اس چھت کے نیچے جس میں قاتل اور مقتول یعنی ضیاء اور بھٹو اکٹھے ہوں, وہاں نظریہ, اصول, منطق, اخلاقیات نہیں ہوتی. تیسری بات یہ ہے کہ آپ تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں. مریم نواز کا ٹویٹر خاموش ہو گیا تھا, نواز شریف صاحب پتلی گلی سے 2000 پلیٹلیٹ لے کے لندن چلے گئے تھے, بلاول روز پوچھتے تھے
کہ ہمارا اپوزیشن لیڈر بھی وہیں ہے, وہ آ جاتا تو آ لیڈ کرتا. اب شہباز شریف بھی وہیں تھے, 50 روپے کے اسٹامپ پیپر پر ان کو بھجوا کر خود بھی چلے گئے تھے. تو آ جاتا تو جمہوریت کو آگے کندھا دیتا, پھر سارا کچھ کرتا, پھر فلانا کرتا. مریم نواز سے بھی میں ملوں گا, پوچھوں گا آپ کیوں خاموش ہیں, کوئی جواب نہیں دیتا تھا, کیونکہ اس وقت ان کا داؤ لگا ہوا تھا. یہ داؤ پارٹیاں ہیں ساری, جس کا داؤ لگ جانا, جس کا یہ کوئی وہ ایک لفظ پھر آ جاتا ہے, آل بچاؤ مال بچاؤ کھال بچاؤ پروگرام. اس میں کوئی نہیں تھا. کیا تھا؟ اگر فار ایگزامپل یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں, نظریہ نہیں, اصول نہیں, منطق نہیں, اخلاقیات نہیں, دوسرا کوئی کامن چیز نہیں. ایک کامن چیز تھی, عمران خان کو ہٹانا ہے, حکومت گرانی ہے, کیونکہ کچھ ریلیونٹ ہو گئے تھے, کچھ کیسز تھے, کچھ سروائیول تھا. اگر آپ کا مقصد سویلین بالادستی ہوتا, مقصد ووٹ کو عزت دینا ہوتا, مقصد جمہوریت کو کندھا دینا ہوتا, مقصد 74 سالہ تاریخ بدلنا ہوتا, مقصد انقلاب ہوتا, مقصد قربانی ہوتا, مقصد بڑا ہوتا, جیسے ہمارے کامن گولز ہیں, بڑا مقصد ہے, مریم نواز صاحبہ 2 دن پہلے فرما رہی تھی, مقصد جعلی نظام کا خاتمہ ہوتا, جعلی مینڈیٹ کا خاتمہ ہوتا, مقصد اسٹیبلشمنٹ کو روکنا, اور مقصد وہی 26 پوائنٹ ہوتے جو ان کے تھے. تو یہ کیا چیزیں ہیں اپوزیشن لیڈر؟ وہ کہہ رہے مقصد وہی ہے, طریقہ کار نہیں. پیپلز پارٹی یہاں سے اس طریقے سے یہ دروازے سے جانا چاہتی ہے, پی ایم ایل این کی ڈائریکٹ ہیڈ. نہیں, یہ ایک دوسرے کا کندھا استعمال کر کے, یہ اپنے استاد مکرم رؤف کلاسا صاحب کی بڑی پرانی تھیوری ہے, اور بڑا پرانا انہوں نے ثابت کیا ہوا ہے. ہم نے ان سے سنا کہ یہ ہمیشہ انہوں نے ایک دوسرے کا کندھا استعمال کیا. اس نے اس کا مساق جمہوریت کر کے اپنا کندھا این آر او, اس نے اس کا جمہوریت اپنی ڈیل کر کے واپس, اس نے اس کا کندھا استعمال کر کے واپس. تو یہ آج بھی کندھا استعمال کر رہے ہیں. کوئی ان میں جینون جمہوریت کے لیے یا عوام کے لیے نہیں کر رہا تھا. اب داؤ لگ, اب بات سمپل سی ہے. میں بار بار ایک بات کہتا ہوں, زرداری صاحب کی پیپلز پارٹی کی گورننس پرفارمنس سارا 2014 میں بھی پیپلز پارٹی یہی کہہ رہی تھی, جب نواز شریف صاحب کو بڑا پسند تھا کہ آؤ پارلیمنٹ میں سارا کچھ کریں, استعفے نہ ایکسیپٹ کرو, آؤ یہ دھرنے یا حکومت مت گرائیں. اس وقت پسند تھا, آج چلو نا پسند ہو گیا, مان لیا. پیپلز پارٹی نے موقع ڈھونڈ کے لیے, پیپلز پارٹی نے اپنا کام سیدھا کر لیا. پیپلز پارٹی, میں اس پہ آتا ہوں, پیپلز پارٹی نے الو سیدھا کر لیا, پیپلز پارٹی نے سارا یوز کر لیا. لیکن زرداری صاحب نے کیا برا کیا؟ ارے نیلسن منڈیلا صاحب تشریف لائیں, ارے میرے ایون فیلڈ کے منڈیلا صاحب تشریف لائیں, میری بیٹی ادھر رہ گئی, بیٹی مجبوری کی وجہ سے رہ گئی تھی, بٹ بیٹی نے بھی چلے جانا تھا, اڈ پٹ جانا, رتی مکئی دا دانا, سب نے چلے جانا تھا. اگر آپ کے 2 بیٹے آپ موزے تنگ کے 2 بیٹے تھے دوسری بیوی سے, وہ ایک کسان کے گھر چھوڑے, پتہ ہی نہیں چلا کہ بعد میں کیا ہوا. آپ کے تو دونوں بیٹے غیر ملکی ہیں اور پاس ہیں, سمدھی بھی پاس ہیں, آپ بھی وہی ہیں, بیٹی ادھر کمفرٹیبل ہے. آئیں آ کے لیں, ہم استعفے آپ کے پاس جمع کرواتے ہیں, اور آئیں آ کے جیل جائیں. وہ تو نہیں آئیں نمبر 1, اور استعفے بھی نہیں آئیں. نمبر 1 استعفے تو چھوڑ دیں, دھرنا چھوڑ دیں. پی ڈی ایم چلے گی, ابھی پی ڈی ایم سے نکلیں گی 2-3 اور جماعتیں نکلیں گی, لیکن پی ڈی ایم چلے گی. کیوں چلے گی؟ ڈھیلی ڈھالا نظام چلے گا. کیوں چلے گا؟ کیونکہ عمران خان صاحب میں بڑا ٹیلنٹ ہے, عمران صاحب کی گورننس پرفارمنس میں بڑا ٹیلنٹ ہے. عمران خان صاحب کو الحمدللہ اکیلا دے دیں, اکیلا کمرے میں بٹھا دیں, الحمدللہ وہ ان کو اکٹھا رکھیں گے. یہ کبھی سوچا تھا کہ یہ اکٹھے ہو سکتے تھے؟ یہ عمران خان واحد ہے جس نے اکٹھا. کبھی سوچا تھا کہ یہ 22 مہینوں کے بعد یا 26 مہینوں کے بعد کھڑے ہو جائیں گے؟ کھڑے ہو گئے. کبھی سوچا تھا کہ ان کا لوگ سننے لگیں گے؟ سننے لگ گئے. سر یہ ٹیلنٹ کس کا ہے؟ الحمدللہ نالائقوں کی پنڈ اٹھا کر میرا خان صاحب جو ہے وہ گھڑولیاں بھر رہا ہے, وہ الحمدللہ اس میں بڑا ٹیلنٹ ہے, وہ ان ساروں کو اکٹھا کرے گا, بار بار اکٹھا کرے گا. میں بریک سے آتی ہوں واپس, پھر میں اس گفتگو آگے بھی بڑھاؤں گی. یہ بھی پوچھنا ہے کہ جی حکومت جو اس دفعہ کہہ رہی ہے ہم اصلاحات لے کے آئیں گے, کتنی اس میں سیریسنس ہے؟ وہ کہتے تو ہیں کہ ہماری خواہش ہے, لیکن اپوزیشن اس مرتبہ ان سے بات کرنے کو تیار نہیں ہے. وہ کہتے ہیں ماضی کے تجربے ہمارے بڑے تلخ ہیں. بریک کے بعد پھر بات ہوگی, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. حکومت کو اپوزیشن سے کوئی خطرہ ہو یا نہ ہو, لیکن اپنی گورننس اور اپنے ریفارمز کے وعدوں کہ اگر پورے نہ ہونے پر ان کو جو سبکی اٹھانی پڑے گی اپنے ہی ووٹر سے, وہ ان کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے. اور اب رمضان آ رہا ہے تو ابھی یہ جو قیمتوں میں اضافہ ہونا ہے, یہ تمام مسائل بھی حکومت کے سامنے, لیکن ایک انتخابی اصلاحاتی کمیٹی اس حوالے سے گورنمنٹ ضرور بنانا چاہتی ہے. حکومت نے اتفاق رائے سے اپوزیشن کے ساتھ مذاکرات کا فیصلہ کیا ہے, اور 17 مارچ میں وزیر اعظم نے اسپیکر قومی اسمبلی کو خط لکھا, 18 مارچ کو اسپیکر قومی اسمبلی نے پارلیمانی لیڈرز کو خط لکھا, 22 مارچ کو مسلم لیگ نون نے کاؤنسل آف سینئر پارلیمنٹیرینز کا حصہ بننے سے انکار
کر دیا جو کہ مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کے ساتھ بدتمیزی اور غیر پارلیمانی رویے کے معاملے کو دیکھے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ مسلم لیگ نون نے اسپیکر قومی اسمبلی پر عدم اعتماد کا اظہار بھی کیا ہے اور اسپیکر کی جانب سے بنائی جانے والی تمام پارلیمانی کمیٹیوں کا بائیکاٹ کرنے کا فیصلہ بھی کیا ہے۔ یہ بد اعتمادی جو ہے حکومت اور اپوزیشن کے درمیان، یہ تو کسی طور بھی کم ہونے کو نظر نہیں آ رہی۔ کلاسرا صاحب، یہ حکومت نے، آپ کو خیال ہے کہ ان کی جینوئن سنجیدہ کوشش ہے اس وقت یہ انتخابات، کیونکہ نیریٹو کا بڑا پرابلم ہے، آگے سے نیگوسیشن ہوتی ہے تو وہ فوراً سے پہلے کہتے ہیں کہ NRO مانگ رہے ہیں، تو اس لیے بھی بد اعتمادی؟ میرا خیال ہے جتنی ان میں بیڈ بلڈ آ چکا ہے نا، عمران خان صاحب، نواز لیگ یا پیپلز پارٹی میں، ابھی پیپلز پارٹی چلیں کمپیریٹیولی وہ پولیٹیکل وہ چیزیں فالو کرتی ہے موسٹلی، وہ شاید انا میں ایگوز میں وہ نہیں پڑتی، یا ان کا عمران خان صاحب کے ساتھ اتنا زیادہ بھی پرسنل ایشوز نہیں ہوئے جتنے مریم صاحبہ، نواز شریف اور عمران خان میں ہو گئے۔ مجھے تو نہیں لگتا کہ 20 سال ہو گئے مجھے یہاں پارلیمنٹ کی رپورٹنگ کا، مجھے نہیں لگتا کہ عمران خان صاحب یا نواز لیگ جو ہے نا اس قابل رہ گئی ہے کہ کسی ٹیبل پر بیٹھ کے یہ اس طرح کی چیزیں نیگوشیٹ کر سکیں، کوئی ڈیل کر سکیں، کوئی یہاں کنسٹرکٹیو قسم کا پیکج لا سکیں، جیسے آپ کو یاد ہوگا نواز شریف صاحب اور اس وقت پیپلز پارٹی لائی تھی 18ویں ترمیم کی شکل میں، اتنی کیپیسٹی نہیں ہے، کیونکہ عمران خان صاحب نے ایک بات سوچی ہوئی ہے غلہ جیسا ہی کہ میں نے ان کے ساتھ نہیں بیٹھنا، مجھے ان کے ساتھ پکچر نہیں آنی چاہیے کہ عمران خان صاحب بیٹھ کے ان کے ساتھ نیگوشیٹ کر رہے ہیں۔ جو آپ نے بات کی نیریٹو ایسا انہوں نے خوفناک قسم کا بنا لیا ہے، ان سے کوئی بھی آپ دیکھیں گے، یہ میرا کل 2.5 سال گزر گئے، 2.5 سال آگے بھی گزر جائیں گے، یہ تینوں کیمپ اس قابل نہیں ہیں کہ بیٹھ کے کوئی کنسٹرکٹیو قسم کی فریم تصویر میں آ جائیں، نہیں آئیں گے۔ عمران خان صاحب کو اب اس میں چینج کی جو ضرورت ہے تھوڑی سی، وہ میرا خیال عمران خان صاحب کو زیادہ ہے۔ اچھا، دوسری پارٹی یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب پپیٹ ہیں، ان کے ساتھ بات کرنے کا فائدہ ہے ان کے ساتھ ہے نہیں، ماسٹر سے کچھ اور ہیں، اور جو ہم نے ڈیلنگ ویلنگ کرنی ہوگی ماسٹروں کے ساتھ کریں گے۔ اور آپ کو یاد ہوگا بہت ساری خفیہ ملاقاتیں بھی ہوئی تھی جس کی وجہ سے سارا پھڈا بھی ہوا تھا۔ عمران خان صاحب تو آتے نہیں ہیں، اور یہ عمران خان صاحب کی میرا خیال ہے اب انہوں نے جان بوجھ کے کیا یا ان کی اپنی انڈرسٹینڈنگ ہے کہ انہوں نے کہا جناب یہ سارا کام فوج کرے گی۔ اور لیکن کیا اپوزیشن نے بھی سر یہ طے کر لیا ہے کہ اب چلنے نہیں دینا 1.5 سال اس ایوان کو، ایسے یہ سوٹ کرتا ہے اپوزیشن کو، یہ سسٹم ان کو بھی سوٹ کرتا ہے، یہ یہاں پہ آپ کا کہہ سکتے کرپٹ آپ کا جو الیکٹورل ہے یہ اپوزیشن کو سوٹ کرتے ہیں۔ نواز شریف صاحب بھی تو یہ آپ کو یاد اسی طریقے سے پاور میں آتے ہیں، زرداری صاحب بھی اسی طریقے سے آتے ہیں، اس کے بعد عمران خان صاحب بھی اسی روٹ سے آتے ہیں۔ اب مجھے بتائیں جس درخت میں یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جس کے ذریعے یہ آ کے پورا اقتدار میں آتے ہیں، کیونکہ ساری مینجمنٹ مینوورنگ جو ہے ایکسپلوٹیشن جو کچھ بھی ہوتی ہے، دھاندلی جس کو کہتے ہیں وٹ ایور جو بھی کہیں، وہ تو سارے الیکشن کے ذریعے ہوتی ہے۔ آپ نے الیکشن پروسیس کو اگر اتنا ٹرانسپیرنٹ کر دیا تو بہت سارے لوگ جو وایا بھٹنڈا آتے ہیں، جو وہاں سے آ کے GHQ کی اپنے تھے وہ کہتے ہیں ہم سپورٹ لیتے ہیں وٹ ایور، تو ان کے لیے رستے بند ہو جائیں گے۔ اب یا تو ان میں سے کوئی اتنا پاورفل ہو، اس میں تھوڑا اخلاقی طور پر اپنے آپ کو اوپر سمجھے، حکومت میں بیٹھتے ہوئے تو وہ ہٹ لینے کو تیار ہو جائے، خیر یار 5 سال میں نے یہاں اقتدار کر لیا، اس کے بعد ایک ٹرانسپیرنٹ سسٹم بنا دے، جت گیا خیر ہے میں انتظار کر سکتا ہوں۔ مجھے لگتا ہے کہ ان میں تینوں یہ پارٹیز میں اتنی کیپیسٹی نہیں ہے، یہ پبلک پوسچرنگ زیادہ ہے، یہ زیادہ پبلک پوسچرنگ ہے۔ اور دوسرا عمران خان صاحب کو اپنا نیریٹو جو اتنا آگے لے کے چلے گئے ہیں، ہر بات پہ ایک ایکسٹریم انہوں نے پوزیشن لی ہوئی ہے جو کہ ان کو پولیٹیکلی طور پر سمجھ آتی ہے، اگین وہ سمجھتے ہیں کہ مجھے اس کا فائدہ ہوتا ہے کیونکہ ان کا ینگ کراؤڈ ہے، سارا ینگ بلڈ ہے، ینگ ٹکس جیسے ایک ٹرم آتی ہے وہ ہیں، اور وہ ہر بات میں نعرہ لگا دو جی ہمارا خان کسی سے بات نہیں کرتا، کسی سے جھکتا نہیں ہے، ملتا نہیں ہے۔ اب یہ پولیٹیکلی طور پر خان صاحب کو یہ بات سوٹ کرتے ہیں، جی میں تو آئین کے ساتھ کرپٹ لوگوں کے ساتھ میری تصویر نہیں آنی چاہیے، یہ NRO مانگتے ہیں، یہ مجھ سے آ کے یہاں رہتے ہیں اور میں نہیں دوں گا۔ اب اس ایٹیچیوڈ کے ساتھ اس ملک میں مجھے نہیں لگتا کہ یہاں پہ کوئی میننگ فل ہوگی۔ لاسٹلی جب انہوں نے آگے نیب پہ انہوں نے کیے تھے، آپ کو یاد ہوگا جب FTF کے مذاکرات ہو رہے تھے، تو اب آپ کو اگر انہوں نے شرائط پیش کی بھی تھی نیب کی سپوزلی کہ یہ فلاں چیزیں ٹھیک کریں، آپ نے ریجیکٹ کر دی تھی، ٹھیک ہے، آپ نے اس کو نیریٹو بنایا کہ یہ دیکھا یہ چور ہیں، چارج شیٹ بنا دی، چارج شیٹ بنا دی، سو وہ آپ کے ساتھ دوبارہ بیٹھتے ہوئے وہ 10 دفعہ سوچیں گے۔ اگین آپ کا ہوتا ہے نا تھوڑی سی شرائط، اس میں گیو اینڈ ٹیک آپ کچھ کرتے ہیں، اب وہ لوگ 10 دفعہ سوچیں گے۔ سیاسی رکھ رکھاؤ بھی ہوتا ہے جی، جس کے اندر بہت ساری باتیں کہی جاتی ہیں، کچھ نہیں بھی کہی جاتی۔ بٹی صاحب یہ جو کانفیڈنس ہے بلاول بھٹو زرداری کی پریس کانفرنس میں، یہ آپ کو دیکھنے میں محسوس ہوا جس میں وہ کل بیٹھ کے جو پریس کانفرنس کر رہے تھے، بڑا کانفیڈنٹلی انہوں نے بات چیت کی ہے، یہ کانفیڈنس پیپلز پارٹی کا تحریک انصاف کے لیے تشویش کا باعث ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ کیونکہ وہ بڑے مطمئن ہیں ان کی باڈی لینگویج ایز اے ہول جماعت میں جو بھی بات کر رہے ہیں۔ اچھا، اس سے پہلے اگر دو چار جملے میں اس پہ پہلے سوال پہ بول لوں کہ اس کے 3 پہلو ہیں۔ نمبر 1 خان صاحب کی، جیسے رؤف بھائی نے کہا، ایکسٹریم پوزیشن، وہاں سے واپس آتے آتے ان کو کوئی لمبا عرصہ نہیں، مودی فاسسٹ ہے، ہٹلر ہے، پہلے مودی آؤ 2 قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں، دونوں میں ایکسٹریم پوزیشن، ادھر یہ ڈاکو چور فلانے
اور ادھر پنجاب حکومت میں ساتھ، پنجاب حکومت میں ساتھ، ایم کیو ایم ساتھ، کاف لیگ ساتھ، الیکٹیبل ساتھ، آزاد ساتھ، اور یہ سارے اچھا ایکسٹریم پوزیشن عمران کر کے. نمبر 2 یہ ملک ہے 2-4 خاندانوں کا، 2-4 آقاؤں کا، 2-4 بادشاہوں کا. یہاں سیاست کیا ہوتی ہے؟ گیو اینڈ ٹیک، لو اینڈ دو. تو میرا کام کر، میں تیرا کام کرا، یہ تیری خواہش، یہ میری خواہش. پیپلز پارٹی نون لیگ ہمیشہ یہی کھیلتی آ رہی. کیوں 18ویں ترمیم منظور ہوئی تھی؟ کیونکہ نواز شریف صاحب کا تیسری ٹرم والا وہ وزیر اعظم بننا تھا. اپنی سیف ہیونز انہوں نے کریٹ کی، اپنے علاقے کے لیے، اور آپ نے لے لیا. اچھا چیچو جن گڈیریاں دو تیریاں دو میریاں، تو روڑا پائی جا وچو وچو کھائی جا. یہ عمران خان جب آیا ہے تو ہڈی پھنسی ہے، ہڈی دونوں کی پھنسی ہے، کام نہیں ہو رہا ہے. ایک عمران خان صاحب کی اپنی خرابیاں اپنی جگہ، لیکن کیوں نہیں پھنسی؟ کیوں نہیں سی پیک کے کیوں نہیں اکٹھے؟ سی پیک ملک گیم چینجر ہے ہمارا. مشرف صاحب سے پوچھو، میں نے شروع کیا. زرداری صاحب سے پوچھو، میں نے شروع کیا. نواز شریف صاحب سے پوچھو، میں نے شروع کیا. عمران خان صاحب سے پوچھو، میرا اس میں کردار. لیکن اکٹھے نہیں. کشمیر میری شاہراہ، میری شاہراہ، اکٹھے نہیں. کرونا، ہائے میری قوم لٹی گئی، اکٹھے نہیں. ٹڈی دل، یہ حالانکہ سارے ٹڈی دل ہیں جو نسلیں کھا گئے، لیکن فصلیں کھانے والے ٹڈی دل پہ اکٹھے نہیں. جی بی پر اکٹھے نہیں. کسی اصلاحات پر اکٹھے نہیں. نیب پر اکٹھے نہیں. کیوں؟ کیونکہ آقا نواز شریف، آقا زرداری صاحب، آقا عمران خان یہ نہیں بن پا رہے. بٹ صاحب دیکھیں، اپوزیشن کے اوپر وقت نا آپ کی سٹیٹمنٹ اور پوزیشن اور ہوتی ہے، جو کہ اس وقت انٹلیکچولی کبھی کبھی ڈس آنیسٹ بھی ہوتی ہے. جب آپ حکومت میں آتے ہیں تو پھر آپ کو پتا ہوتا ہے کہ صحیح بات یہی تھا جس کو میں نے اپوزیشن کے اندر اپوز کیا تھا. اس وقت آپ کو پتا ہے آپ غلط بات کر رہے ہیں، اور اس وقت اب آپ ٹھیک بات کر رہے ہیں. یہ فرق بھی ہوتا ہے. یہی حکومت میں آپ ٹیبل ٹرن کر دیجئے، پی ایم ایل این پیپل پارٹی ہوگی تو وہی شاید سٹیٹمنٹس وہ دیں اس وقت جو اپوزیشن میں وہ یہ تو ہمارے سامنے ہے نا. عمران خان صاحب نے یہی تو کیا جب اپوزیشن میں تھے. عمران خان صاحب یہی تو کر رہے تھے جو اب وہ کر رہے ہیں. سیم وہی کر رہے ہیں. دھرنے، لانگ مارچ، لاک ڈاؤن، سول نافرمانی، حکومت مجرم ہے، یہ وزیر اعظم. اچھا نمبر 1 یہ تو اس لیے یہ کبھی بھی اکٹھے نہیں ہوں گے. اب سیاسی مخالفت ذاتی دشمنیوں میں بدل گئی ہے، اور اگر اکٹھے ہونا ہے تو نواز شریف صاحب کو ریلیف دینا ہے، اکٹھے ہونا ہے تو زرداری صاحب کو ریلیف دینا ہے. تو یہ سارے عمران خان صاحب کو 2.5 سال سو کر گزار کام نہیں کرنے دیں گے. لیکن پیپلز پارٹی کی کانفیڈنس پہ بتائیں نا، آگے پیپلز پارٹی کا کانفیڈنس پریشان ہونا چاہیے تحریک انصاف کو. تحریک انصاف کو نہیں پریشان ہونا چاہیے. تحریک انصاف کو صرف خدا کے لیے. تحریک انصاف اگر کوئی بندہ سن رہا ہے، ویسے تو سارے بزی ہوں گے، کوئی ٹویٹ کر رہا ہوگا، کوئی ویسے بزی ہوگا، آپ کا کلپ پہنچ جائے گا. نہیں تو اگر میرا کوئی تحریک انصاف والا بھائی سن رہا ہے، گورننس پرفارمنس چھتر پڑ رہے ہیں تھانے میں، کچہریوں میں، پولیس ریفارمز، تبدیلی، فلاحی ریاست، مدینہ کی ریاست، وہ گورنر ہاؤس، وہ نوکریاں، وہ نیا صوبہ، وہ سارا کچھ بھائی جان ابھی 2.5 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا ہے. کریں. آپ نے نالائقوں کی پنڈ جو بٹھائی ہے اس کا کوئی جزا سزا کریں، اور کسی کو نہیں دینا. اسد عمر کو نہیں دینا این آر او، بزدار سائیں کو نہیں دینا، رزاق داؤد صاحب کو نہیں دینا. ندیم بابر صاحب کا کیس آگے پہنچائیں پلیز. این آر او، آٹا، بجلی، گیس، گورننس پرفارمنس. کلوز کرنے سے پہلے یہی سوال کلاسٹر صاحب، کیا پیپلز پارٹی کی اس وقت کی جو پوزیشننگ ہے اس سے تحریک انصاف کو تشویش ہونی چاہیے یا نہیں؟ بالکل تحریک انصاف کو بھی ہونی چاہیے. مریم نواز صاحبہ کو تو پہلے ہو چکی ہے، جو انہوں نے ٹویٹ کیا تھا، جو میرا خیال ہے جلدی میں کیا تھا انہوں نے، پھر میں کہوں گا جلدی میں کیا تھا کہ وہ دیکھیں نیا سلیکٹڈ انہوں نے تیار کیا ہے. ایک بات عمران خان صاحب کو میرا خیال ہے ان کو ہوگا، سیاسی طور پر شعور ہوگا کہ پاکستان میں جو بھی پاور میں کوئی ایک حکومت 5 سال گزارے یا 4 سال بیٹھا، وہ دوبارہ وہ الیکشن جیت کے نہیں ہے. ایک بھٹو صاحب کی آئی تھی 70، آپ کو یاد ہوگا 6 کے جو الیکشن ہوئے تھے، لیکن آپ کو یاد ہوگا اس کی حکومت نہیں بن سکی تھی، پارلیمنٹ نہیں بن سکی. اس کے بعد کوئی ایک بھی آپ کو نظر نہیں ہے کہ حکومت کہ جو انکمبنسی فیکٹر ہے وہ جیت کے دوبارہ حکومت بنا لے. اور خان صاحب کے جو 2.5 سالوں کے مسائل ہیں وہ اتنے پاورفل نہیں ہیں. اور یہ شک عمران خان صاحب کو بھی ہوگا، مریم نواز صاحبہ تو کر چکے ہیں آلریڈی، یقین ہے ان کو کہ وہ یہ سمجھتے ہیں زرداری صاحب یا بلاول اینڈ کمپنی پیپلز پارٹی کے ساتھ کام کرنا جو ہے نا، وہ اسٹیبلشمنٹ کو کمپیریٹیولی وہ شاید آسان لگتا ہے، کیونکہ یہ سٹینڈ زیادہ نہیں لیتے، اسٹیبلشمنٹ کے خلاف زیادہ باتیں نہیں کرتے. جیسے جناب کیانی صاحب کو 3 سال کا ایکسٹینشن چاہیے تھی، انہوں نے کہا لے لیں. انہوں نے جناب فلاں چیزیں آپ کو پاور چاہیے، عدالتوں کو چاہیے، انہوں نے کہا آپ لے لیں. میڈیا ان کے دور میں اگر آپ کمپیریٹیولی دیکھیں 5-6 حکومتیں پیرل چل رہی تھیں، اور پیپلز پارٹی پھر بھی 4-5 سال جو اپنے گزار گئے. سو اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ تھوڑی سی کمپیریٹیولی آ کے وہ فیل کرتے ہیں کمفرٹیبل. اور اب ان کو لگتا ہے کہ عمران خان صاحب آگے جس لیول پر وہ چیزیں لے گئے ہیں، اس کے بعد اگلا الیکشن جو ہے وہ میرا نہیں خیال، مجھے لگتا ہے کہ عمران خان صاحب جس طریقے سے پیس سے جا رہے ہیں اور ابھی تک ڈیلیورنس کے جو اس کے مسائل آ رہے ہیں کہ دوبارہ وہ الیکشن جیت سکیں، پاور میں آ سکیں.
यानी आपकी कहने का मेरा मकसद है ख्याल कि उनको सोच वरीड बिल्कुल होना उनको होगा, चाहिए। और जो जरदारी साहब ने सेनेट वाला और प्लस ये खेल उनके सामने आए हैं, तो उससे मेरा ख्याल दीगर पावर्स को भी अंदाजा होगा पॉलिटिकल श्रूडनेस के बारे में कि यहाँ पे पीडीएम कोई खतरा नहीं, अपोजिशन कोई खतरा नहीं, परफॉर्मेंस गवर्नेंस इमरान के लिए खतरा है। ये तो सर पहले दिन से ये बात हम सारे कह रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों हजरात का। ब्रेक पे जाएंगे, डॉक्टर फैसल सुल्तान साहब हमारे साथ होंगे। वैक्सीन क्यों नहीं आ रही इस मुल्क में, ये बहुत अहम सवाल है, ये ब्रेक के बाद उनसे पूछेंगे। आप लोग हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। कोरोना की जो तीसरी लहर है वो इस वक्त अपनी पीक पे पहुंच गई है और एक्सपर्ट्स के मुताबिक जो फैक्ट्स एंड फिगर्स सामने आ रहे हैं, जो पहली वेव थी उससे ज़्यादा इसमें हम देख रहे हैं कि तेज़ी से फैलने के इम्कानात हैं। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर फैसल सुल्तान साहब, मुआविन खुसूसी बराए सेहत। बहुत शुक्रिया सर। बहुत सारे क्वेश्चंस इस तीसरी लहर के हवाले से पूछने, लेकिन वैक्सीन के बारे में लोगों के सबसे ज़्यादा तशवीश है सवालात के बारे में। सबसे पहले तो मैं आपको ये कन्वे कर दूं कि जितने भी लोगों को सरकार इस वक्त वैक्सीन लगा रही है, बहुत अच्छे इंतजामात हैं। सिंध से भी, पंजाब से भी, विफाक से भी जहाँ जहाँ खुद हमने अपने घर में बुजुर्गों को लगवाई है, माशाल्लाह बहुत अच्छे इंतजामात हैं। लेकिन ये वो लोग हैं जो उस एज ग्रुप में आते हैं जिनको सरकार लगाएगी वैक्सीन। जो प्राइवेट वेंडर्स हैं उनसे वैक्सीन कब तक आएगी ताकि वो सारा ग्रुप जो उसके लिए एलिजिबल नहीं है तो वो भी लगवाना चाहे तो लगवा सके? शुक्रिया जी। अच्छा, एक तो पहले आपको एज ग्रुप्स के हवाले से बता दूं, थोड़ी गुड न्यूज़ ये है कि 50 से ऊपर वाले एज ग्रुप को भी हमने रजिस्टर करवाने को कह दिया है 30th के बाद, वो आपने देख लिया होगा। उससे जो इंडिकेशन आपको अंदाज़ा होना चाहिए वो ये है कि हमारा ख्याल है कि आइंदा आने वाले दिनों और हफ्तों में जो अवेलेबिलिटी है वो कुछ बेहतर हो जाएगी। तो इवन जो गवर्नमेंट के सेटअप से मिल रही है वैक्सीन, वो अगला कम से कम उस एज ग्रुप तक इंशाल्लाह पहुंचना शुरू हो जाएगी। जहां तक सवाल है और उसके अंदर उसकी प्रोक्योरमेंट को जरा इंप्रूव करने की भी हम कोशिश कर रहे हैं। कुछ परचेज वैक्सीन की 10 लाख डोजेस 1 मिलियन जो हैं वो अगले 2-4 दिन में पहुंच जाएंगी और फिर अप्रैल के महीने में कई मिलियन डोजेस का हम बंदोबस्त कर रहे हैं, इंशाल्लाह वो भी आ जाएंगी। प्राइवेट का जहां तक ताल्लुक है वो उसमें हमारी तरफ से देखिए जी, उसमें कोई रुकावट नहीं है, उसमें रजिस्ट्रेशन की इजाजत थी और फिर कुछ प्रोक्योरमेंट हुई भी। उसकी प्राइसिंग के बारे में थोड़ा सा मेरे ख्याल से कुछ बहस चल पड़ी दोनों तरफ से। कुछ लोगों का ये ख्याल था कि जी ज़रूरत ही क्या है, ये क्यों प्राइवेट जो है प्रोक्योरमेंट की इजाज़त दी जाए, ये हुकूमत का जिसे कहते हैं जिम्मेदारी है, और बिल्कुल है। तो हमने तो कहा जी हम हुकूमत तो अपनी जिम्मेदारी 100% पॉपुलेशन के लिए निभाएगी, लेकिन जाहिर है उसमें थोड़ा सा वक्त लगेगा। अगर कोई प्राइवेट प्रोक्योरमेंट करना चाहता है हम उसको रोक नहीं रहे। दूसरी तरफ कुछ लोग ये थे जिसमें उनकी प्राइस के ऊपर कुछ बहस, ये झगड़ा पड़ा। अब मसला सुना है कि सिंध हाई कोर्ट तक पहुंचा है, कुछ उन्होंने उस पर रूलिंग की है, हम उसको इंतजार में कि देखते हैं वो क्या कहते हैं। लेकिन इंशाल्लाह मैं समझता हूं कि ये चीज़ रिजॉल्व हो जाएगी और प्राइवेट अवेलेबिलिटी जो है वो भी मुमकिन हो जाएगी अगले आने वाले चंद दिनों। लेकिन डॉक्टर साहब अभी अगले आने वाले चंद दिनों में ये मामला सुलझ जाए, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन ये जो 3-4 हफ्ते जो थर्ड वेव का बिल्डअप था, इसमें ही तो हमें सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन ड्राइव को बढ़ाना था ताकि इसके साथ जो है हम कम से कम अफेक्ट हों। तो ये जो 3 हफ्ते डिले आ रहे हैं इतने हफ्तों का, ये खतरनाक नहीं है? ये तो मतलब बॉर्डर लाइन क्रिमिनल भी कह सकते हैं कि नहीं? ये लफ्ज़ इसमें ऐसे जी देखें, जो जहां तक वबा के फैलाव को स्लो करने के लिए ना पब्लिक हेल्थ के पर्सपेक्टिव से, वो ये जो प्राइवेट प्रोक्योरमेंट वैक्सीन अभी जो ये थोड़ी सी आई है, ये उसको डायरेक्टली उस तरह से इम्पैक्ट नहीं करती, इंडिविजुअल्स के लिए जरूरी है हमें। तो जो आपने वबा के फैलाव के लिए करनी है वो मिलियंस ऑफ डोजेस से ही होता है और वो ये थोड़े से नंबर से नहीं होता और वो पब्लिक हेल्थ इनिशिएटिव से होगा, प्राइवेट इनिशिएटिव से नहीं होगा। लेकिन ये बात आपकी ठीक है कि एक इंडिविजुअल को एक इनफरादी तौर पे अगर किसी को अपनी सेफ्टी महसूस करनी है या उसके लिए उसको वैक्सीन लगवाने की जरूरत है तो वो इंडिविजुअल से लग सकती है। लेकिन ये 3 हफ्ते से वैक्सीन आई नहीं हुई, इसको आए हुए भी रिलेटिवली उससे कम देनी हुआ है, मुझे एग्जैक्ट नहीं दिन याद, लेकिन इसको हम अनसॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि ये जल्द अज जल्द दस्तयाब हो जाए। सो इसके इम्कानात क्या है कि आपके टेंटेटिवली कब तक दस्तयाब होगी? क्योंकि जब ये लोग प्राइवेट सेक्टर से जाके वैक्सीन कुछ लोग लगाएंगे तो सरकार पे भी बोझ कम होगा। जो ज़्यादा ज़रूरतमंद लोग हैं वो फिर सरकार के पास जाएंगे, जो अफोर्ड कर सकते हैं वो प्राइवेटली लगवा लेंगे। इसी तरह से बोझ बांटा जाएगा ना, ताकि जल्दी से ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेट किया जाए। तो ये इम्कानात कब तक हैं इसके? ये जी इंशाल्लाह देखिए कल पहला वर्किंग डे है वीकेंड के बाद, हमें जरा कोर्ट की तरफ से जो ऑर्डर है उसको भी हम स्टडी कर लें तो फिर ये आसान हो जाएगा। अगले मैं समझता हूँ ये कह सकते हैं आपके सवाल के जवाब में अगले 2-3 दिन के अंदर ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। ठीक है, क्लियर हो जाएगी। अच्छा, जो वैक्सीन आपने कहा कि प्रोक्योर कर रहे हैं हम अगले महीने तक, तो वो कहाँ, वो
کس کس جگہ سے کتنی ویکسین ہم نے آرڈر کی ہوئی ہے اور وہ کب تک آئے گی, اس کا کچھ ٹائم لائن اگر بتا دیں ہمیں. اچھا, وہ ایسے ہے جی کہ پبلک ڈومین میں تو ہم ہمیشہ اس چیز کا ذکر کرتے ہیں جو کہ اٹل ہو اور دو ٹوک ہو, جس کا آرڈر ہم دے چکے ہوں, جس کے پیسے ہم دے چکے ہوں, اور جس کی جو فراہمی ہے وہ یقینی ہو انشاءاللہ. تو وہ تو 1 ملین ڈوزز ہیں سائنو فارم کی چائنا سے, اور 60,000 ڈوزز ہیں اس کی کینسائنو کی, وہ بھی چائنا سے. یہ اگلے 2-3 دنوں کے اندر یہ انشاءاللہ ان کی آمد ہو جائے گی, ایک آدھ دن کے گیپ سے شاید آئیں گی. اس کے علاوہ, لیکن دیکھیے یہ کافی نہیں ہے, اس کے علاوہ اپریل کے مہینے کے لیے ہم نے ملٹیپل ملین ڈوزز کی جو ہے ریکویسٹ ڈالی ہوئی ہیں, اور جو ہی وہ کنفرم ہوتی ہیں پھر اس کی پیمنٹ تھرو ہوگی, تو انشاءاللہ اس سے زیادہ ڈوزز جو ہے ہمیں امید ہے کہ اپریل میں آ جائیں گے. ٹھیک ہے. اچھا, تھوڑا لاک ڈاؤن کے اوپر ہم لوگ بات کر لیتے ہیں. اس سے پہلے مجھے ایک ویکسین سے ملکہ ایک اور سوال یاد آیا. سر, بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کی لو امیونٹی ہے, وہ ڈسیبلڈ ہیں, وہ کہتے ہیں یہ ڈفرینٹلی ایبلڈ, چلے میں یہ لفظ بہتر مناسب ہے, وہ بھی چاہتے ہیں کہ سرکار جو ہے وہ ہمیں اپنی ویکسین ڈرائیو کے اندر رجسٹر کرے. تو ان کے لیے کوئی کوشش کی جا رہی ہے جو ہیں ینگ, لیکن وہ ضرورت مند شاید زیادہ ہیں کچھ بہت زیادہ بزرگ لوگوں سے؟ اچھا, یہ ہم نے بہت اس کو سائنسی طور پہ بھی اینالائز کیا اور اس کی پریکٹیکیبلٹی بھی اینالائز کی. مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت, اور یہ میں آپ کو ایکسپلین کر دیتا ہوں, اس وقت جو ہماری اسٹریٹجی ہے وہ صرف ایج کی بیسس پہ چل رہی ہے, کیونکہ ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ سب سے جو ہائی مورٹیلٹی ہے, یعنی وہ فیکٹر, بہت سے فیکٹرز ہیں جو ہائی مورٹیلٹی میں کنٹریبیوٹ کرتے ہیں, لیکن وہ فیکٹر جو کہ انڈیپینڈنٹلی سب سے زیادہ اپنا حصہ ڈالتا ہے خدا نخواستہ اموات میں, وہ عمر ہے اور ضعیفی ہے. تو دیر فور سب سے جو پہلی پرائیورٹی تھی اس کو ہم نے ایج پہ چلایا. اچھا, اب آپ اگلا سوال یہ پوچھ سکتے ہیں کہ کیا اس میں کوئی دیگر فیکٹرز ڈالے جا سکتے ہیں, امیونٹی کی کمی ہے, کوئی کینسر کا پیشنٹ ہے, کسی کو بھی اور ایسا مرض لاحق ہے جس کی وجہ سے ان کی قوت مدافعت کم ہے. اچھا, یہ بات ٹھیک ہے کہ آپ اس کو فردر فائن ٹیون کر سکتے ہیں, لیکن ایک پرابلم یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں لوگوں کا جو ڈائگنوسس ہے وہ کسی سنگل سسٹم کے تحت نہیں ہے. تو اس چیز کا حتمی طور پہ تعین کرنا کہ یہ چیز موجود ہے, اس کے تحت فردر ان کو کچھ پرائرٹی دی جائے, یہ فائن ٹیوننگ میرے خیال سے ہمارے معاشرے کے اندر پریزنٹ سٹرکچر کے اندر تھوڑی سی مشکل تھی, ایک بات. اور اس میں مس یوز کا چانس تھا. آپ نے ریسنٹلی دیکھا ہوگا کہ ہم نے پورٹل کھولا ہیلتھ کیئر ورکرز کے لیے, اور ہمیں کچھ شک ہے کہ اس میں کچھ لوگوں نے جو ہیلتھ کیئر ورکرز نہیں بھی تھے انہوں نے اپنے آپ کو رجسٹر کیا. تو تھوڑا یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ کا سوسائٹل سٹرکچر کیا ہے. ٹھیک ہے, چلے اب لاک ڈاؤن کی طرف تھوڑا سا بات کر لیتے ہیں. کل ایک بڑا اہم اجلاس ہے NCOC کا, یہ بات پہلے کلیئر کر لیجئے کہ کیا جیسے اس طرح کی خبریں شاید لاہور میں کچھ تو اور مکمل لاک ڈاؤن کرنا پڑے, کیا کوئی یہ تجویز زیر غور ہے کہ کچھ شہروں کے اندر مکمل لاک ڈاؤن بھی کرنا پڑے آنے والے چند ہفتوں میں؟ اچھا, ایسے ہے کہ جو بیماری کا پھیلاؤ ہے اگر اس کے اوپر آپ نظر ڈالیں تو 8-9 بڑے شہر ہیں پنجاب میں, کچھ KP, اسلام آباد, جہاں ان کے پھیلاؤ, جو بیماری کا پھیلاؤ ہے اس میں خاصی تیزی ہے. وہاں کچھ اضافی میجرز کرنے کی ضرورت ہو سکتی ہے. ابھی تو جو ہم نے آج جیسے اناؤنس کیا وہ شادیوں پہ ایک سرٹن ڈیٹ کے بعد یعنی جو شادیوں کے ایونٹس ہیں ان کے اوپر مکمل پابندی عائد کی. لیکن دیکھیں, ایپیڈیمک کنٹرول میں اور پبلک ڈیسیجن میکنگ میں کبھی بھی کوئی چیز آف دا ٹیبل نہیں ہوتی. لیکن اب جہاں آپ لاک ڈاؤن کا لفظ استعمال کرتے ہیں, اب لاک ڈاؤن کوڈ مین ایوری تھنگ آل دا وے فرام کہ جی چڑیا پر نہیں ہلا سکتی, جس کو کرفیو تقریباً, وہاں سے لے کر ریسٹرکشنز جو ہیں ان کی ویریس رنگ و شیپ جو ہے وہ آتی جاتی ہے. تو ہم نے دیکھنا یہ ہے, اور یہ بہت اہم بات ہے, دیکھنا یہ ہے کہ وہ چیزیں ریسٹرکٹ کی جائیں جن کے کرنے سے آپ کو بیماری کے پھیلاؤ میں سب سے زیادہ فائدہ ملتا ہو, یعنی بیماری ان کے ذریعے پھیل رہی ہے اور آپ ان کو ریسٹرکٹ کریں. تبھی ہمارا فوکس رہا ہے شادیوں میں. دیکھیے, آپ کے سامنے ہے کہ ہمارے سارے معاشرے نے اس بہار کے موسم میں شاید یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ اب ساری شادیاں اور ساری پارٹیاں اور ساری سوشل ایکٹیویٹی بھی کر کے چھوڑنی ہے. تو فارچونیٹلی اس کا ہم تھوڑا خمیازہ بھگت رہے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, ابھی آج میری نظروں سے خبر گزری کہ جو نئی ویو ہے اس میں بچوں کو بہت زیادہ افیکٹ کر رہی ہے. یہ اسلام آباد کے بھی کچھ فگرز ہمارے پاس سامنے آئے. یہ بتائیے کہ یہ کوئی نیا, یہ وہ انگلینڈ والا ویریئنٹ ہے جو بچوں کو بھی بہت افیکٹ کر رہا ہے, اور اس دفعہ مختلف کیا ہے؟ کیونکہ ہمارا تو یہی خیال تھا کہ چھوٹی عمر کے جو لوگ ہیں وہ نسبتاً اس سے سیف ہیں.
अच्छा, दो चीजें हैं, दोनों को बयान पर। एक, आज वो एक ट्वीट थी हमारे एक बड़े अच्छे अफसर की, लेकिन वो थोड़ी मिसअंडरस्टैंड हो गई। वो मेरे ख्याल से इसका ये मकसद उनका ये नहीं था कि नेसेसरीली इस दफा कोई ये बहुत बड़ा चेंज है, वो सिर्फ लोगों को बावर करवाने की कोशिश कर रहे थे कि बच्चों में भी इन्फेक्शन होती है। तो इसकी प्रोपोर्शंस कोई ऐसी खास मेजर चेंज नहीं है। हाँ, लेकिन ये बात है कि कुछ नए वेरिएंट्स, जिसमें ये B117 है, उसमें कुछ थोड़ी सी एविडेंस है कि शायद यंगर लोगों में वो थोड़ी सी मार्जिनली ज्यादा फैलती है। वो कुछ वजह हो सकती है जिस वजह से ये कंफ्यूजन फैला। लेकिन मैं बताऊं कि असल जो इससे खतरा है बाहर कैफ, वो भी अभी भी लोगों को है, बुजुर्गों को है, या उनको है जिनको के जो ओवरवेट हैं या डायबिटिक्स हैं या खुदा न खास्ता उनका इम्यून सिस्टम ताकतवर नहीं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। हमने कोशिश की कि समझे कि वैक्सीन के आने के में क्या रुकावटें हैं, क्या दुश्वारियां हैं, और जो तीसरी वेव है इसमें हुकूमत सोच क्या रही है, किस हद तक रिस्ट्रिक्शंस को आगे बढ़ाना है। प्रोग्राम का खत्म हो गया, अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़। Instead of saving up for a new toy or a trip to Disney World, a 7-year-old بدلاً من توفير لعبة جديدة 来自阿拉巴马州的一名7岁女孩没有花 एक नए खिलौने या डिज्नी वर्ल्ड की यात्रा के लिए बचत करने के बजाय अल्बामा Anstatt für ein neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen, hat Anstatt für un neus Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen,